से आयत मैं तो पढ़ी हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व वैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद। अल्लाह वो है कि उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ है ज़मीन में, और तबाही है काफिरों के लिए अज़ाबुन शदीद से। सूरह इब्राहीम की पिछली आयत में जो हमने पढ़ा कि हमारे ऊपर जिस अल्लाह ने किताब नाजिल की है वो अल अज़ीज़ुल हमीद है, ठीक है। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने कुरान के तारुफ़ को मज़ीद आगे बढ़ा रही हैं। अच्छा, आप अगर चाहें तो अल्लाह ताला की पहचान और उसकी सिफ़ात के बारे में अलग से भी किताबों से भी पढ़ सकते हैं, या कोई क्लास लेना चाहें अस्माउल हुस्ना की तो वो भी ले सकती हैं। और सिफ़ात अल्लाह ताला के जो सिफ़ात है ना उनके बारे में ज़रूर और ज़रूर जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करें, क्योंकि हम अल्लाह ताला को जानते नहीं हैं कि वो हमारा रब है कौन। हम अल्लाह ताला को सिर्फ उसकी सिफ़ात से ही जान सकते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला के बारे में जानें। अच्छा, अल्लाह ताला का मज़ीद वाक़या पढ़ने से पहले आपको मैं जो ना शायद मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हो, मेरे एक स्टूडेंट का था वाक़या कि वो जो है ना उनका एक मसला था, वो 4 साल से फंसा हुआ था। कोई लीगल इशू था, ऐसा इशू था कि उसके हल होने की उनको उम्मीद ही नहीं थी कोई, और उन्होंने उस मसले के हल के लिए बहुत दुआएं बहुत कुछ किया था। कह रही 4 साल में मेरा रमज़ान आता था, उस हर रमज़ान में वो दुआ मांगती थी। फिर वो उम्रा करने गई इसी मकसद से कि वो उस दुआ अल्लाह ताला से उस दुआ को मांगेंगी, और काबे को हाथ लगा कर उन्हें दुआ मांगी, मगर उनका मसला हल नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा, फिर कह लेंगे कि जो है वो कुरान क्लासेस लेती थी ना मुझसे, तो एक दिन कह लेंगे कि जो है ना मैं यूँ ही मेरे दिमाग में एक दिन मेरी बात गुजरी कि जो है अगर मेरा ये मसला हल हो जाए तो ये जो इतनी सारी जो मेरी ज़िंदगी में परेशानी है ना, वो जो है वो बहुत सारी बड़ी परेशानियाँ उस मसले की वजह से हल हो जाए, अगर वो मेरा मसला हल हो जाए, ठीक है। बस अल्लाह ताला किस तरह से भी मेरा वो रुकावा काम करे। ये नहीं कि मैंने बस चंद सेकंड के लिए दुआ की, अभी मैं दूसरे कामों में लगी, मतलब वो मसला इतना उनका पुराना हो गया था कि उसके लिए वो दुआ भी नहीं करती थी ना। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि हमारी कोई परेशानी इतनी बड़ी होती है, या वो इतने अरसे से हमारे साथ होती है कि फिर हम उसके लिए दुआ करना भी भूलने लगते हैं। तो उनको ये कहना था कि असल में वो ये कहना बताना चाह रही थी कि मैं उसके लिए दुआ भी नहीं करती थी, और फिर एकदम से मुझे याद आया तो मैंने दुआ की और मैं अपने कामों में लग गई। तो जो दूसरे दिन क्या हुआ उनके साथ कि नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही उनके पास एक कॉल आई, और कॉल करने वाले ने बताया कि आपका वो मसला हल हो गया है। तो उनको ये कहना था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना मैं शॉक ज़्यादा थी और खुश कम थी, नहीं मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये एक ऐसा मामला जो बिल्कुल मुर्दा हो चुका था उसमें जान सी आ गई। तो और ये कह रही कि आज मेरे लिए बहुत अहम दिन है क्योंकि मेरा मसला हल हो गया। तो देखिए ये चीज़ें हमेशा इस अपनी जो कुरान क्लासेस में ये वाक़या ज़रूर मैं शेयर करती हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि जब हम कुरान करीम की तालीम से जब जुड़ते हैं ना, रूटीन तिलावत की बात नहीं कर रही हूँ, रूटीन तिलावत हम सब करते हैं, लेकिन एक होता है ना कुरान करीम को सीखना, सही है। जैसे आप लोग अल्फाज तजवीद सीख रहे हैं या उसके तदब्बुर या तफसीर सीख रहे हैं, कुरान करीम से किसी तरह से भी जब जुड़ते हैं, उसको याद कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप क्या कहते हैं कि जब आप उसको एक तालीम की तरह से हासिल करते हैं, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, दोनों में से किसी भी तरह से जब जुड़ते हैं, तो क्या होता है कि जो है ना आपके साथ ना देखो अल्लाह ताला की मदद आने लगती है, ठीक है। तो दो तरह की चीज़ें तो लाजमी होती हैं, जब मैंने पहले ही बताया कि जो है ना एक तो ये होता है कि आपको कुरान करीम की तालीम जब आप हासिल कर रही होती है ना, तो उसमें आपको जो है ना उससे रोकने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है, जैसे शैतान के ज़रिए से या इंसानों के ज़रिए से, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको परेशान करती है कि आप वो क्लास ना ले सकें या उसको आगे सबक याद करें तो सबक याद ना कर सकें, कुछ ना कुछ मसला आ जाएगा, कभी बीमार हो जाएंगे, चोट लग जाएगी, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया घर में, टेंस मूड ऑफ हो गया, कुछ भी मसले आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ होती है? दूसरी चीज़ होती है कि एक तरफ तो शैतान लगे हुए होते हैं ना रोकने के लिए, दूसरी तरफ क्या होता है कि बरकत और दुआएं जो है ना वो कबूल होना शुरू हो जाती हैं, आपको अपने घर में अपनी ज़िंदगी में बरकत नजर आने लगेंगी और दुआएं कबूल होने लगेंगी। तो ये वाक़या मैं हमेशा इसलिए बताती कि उनका ये कहना था कि जब मैं कुरान करीम से जुड़ी तो मेरा मसला हल हो गया, मेरी दुआएं कबूल हो गई। हालांकि मैं वही दुआ 4 साल से मांग रही थी ना, मैं इस तरह से मांगी, मैं काबू में गई, वहाँ गई, क्लास रमज़ान में मांगा, तारी भी मांगा, हर वो टाइम जो कबूलियत का होता है मैंने उसमें दुआ मांगी, लेकिन वो मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल इतनी जल्दी नहीं, जितनी जल्दी मेरी दुआ यहाँ पे कबूल है कि जब मैंने कुरान से जुड़ी, जब अल्लाह ताला की किताब से जुड़ी, तो यानी ज़िंदगी में इतनी बरकतें नाज़िल होने लगती है जब हम इस किताब से जुड़ते हैं, अल्लाह की किताब से, ठीक है। और कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने के लिए ना बहुत एनर्जी चाहिए होती है, पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। आपने हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी खूब सारा पिएं, सेहत का ख्याल रखें,
ذرا سی جگہ لگی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اس کو اگنور نہیں کرنا ہے، فوراً دوا لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈر جائیں کہ میں قرآن پڑھنے سے تو میری طبیعت خراب ہونے لگے گی، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ کہ دیکھیں نیکی کا کوئی بھی کام ہم جب شروع کرتے تو شیطان تو روڑے اٹکاتے ہی ہے نا، تو عورتوں کے خواتین کے ساتھ تو سب سے زیادہ طبیعت کا ہی مسئلہ رہتا ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، صحیح ہے۔ اور اگر وہ شیاطین جو ہے نا، اگر آپ کو قرآن پڑھنے سے نہیں روک پاتے تو وہ دوسری طرح سے کام کرنا کیا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا بھلا دیتے ہیں، دوسرے کہ جو ہمارے سراؤنڈنگس کے جو انسان ہیں نا ان کو ہمارے خلاف اکساتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے معمولی باتوں پہ لڑائی کرنے لگیں گے، یا آپ کا ذہنی سکون برباد کریں گے، یا پھر کیا ہے کہ آپ کے گھر میں ملنے ملانے والوں کا اتنا زیادہ تانتا بن جائے گا کہ آپ کو اس میں فرصت ہی نہیں مل سکے گی کہ آپ قرآن کریم کھول کر نظر واقعات کر سکیں۔ تو آپ نے ایسے موقع پہ صبر کرنا اور اگنور کرنا، کسی سے لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ یہ شیطان ہے، وہ لوگوں کے ذریعے سے آپ کو قرآن سے ہٹاتے ہیں۔ یہ آپ شیطان کی گیم کو سمجھا کریں، وہ تو اپنی فیلڈ میں بہت پرانا ہے نا، اس کو تو بہت سارے تجربے ہیں بہکانے کے، صحیح۔ تو وہ مختلف طریقوں سے اٹیک کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا کیا ہے، لیکن اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو نیک بنتے ہیں اس پہ اس کا زور نہیں چلتا۔ اللہ کا کلام آتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اس کی ساری پلاننگ ایک طرف، اور آپ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ایک طرف، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ اس کی ٹیکنیک سمجھ جائیں اور اس کا توڑ سمجھ جائیں گی تو اس کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ اللہ کی کتاب کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور جب انسان مصمم ارادہ کر لیتا ہے نا، پختہ ارادہ، تو بھی وہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے کورس نہیں چھوڑنا، جو بھی آپ کورس کریں، چاہے یہ والا پڑھ رہی ہیں یا جہاں کہیں پہ بھی پڑھ رہی ہیں، یا خود سے اپنا کچھ آپ نے شروع کر رکھا ہے قرآن کریم سے جڑنے کا، تو وہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ روز کا سبق روز پڑھنا ہے، سستی نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے لیے بہت ساری دعائیں مانگنی، کیونکہ اس قرآن کریم کی تعلیم کے دوران جو بھی آپ دعائیں مانگتی ہیں وہ ساری قبول ہوتی ہیں۔ اپنے سارے مسئلوں کو یاد کر کر کے دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ قرآن سیکھنے کی برکت سے آکے بہت سے رکے ہوئے کام بنا دیں گے۔ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وویل للکافرین، اور تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بڑھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ وہ ہے جس کے لیے ہر وہ چیز ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اب یہ آیت نا آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی قرآن کریم میں، کئی دفعہ آتا ہے نا آسمان اور زمین کا ذکر کہ اللہ وہ ہے جس کی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ بقرہ کے آخر رکوع میں بھی آتا ہے۔ السماوات کہتے ہیں سما یعنی آسمان کو، سما کی جمع کو، اور آسمان کتنے ہیں؟ 7، اور اللہ کا عرش 7ویں آسمان پہ ہے، اور ارض کہتے ہیں زمین کو۔ عربی میں ضاد کو نا اردو کی طرح نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ضاد اور دال کی ملی جلی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے کل بھی ضاد کا مخرج پڑھا تھا نا، ارض السما۔ تو اسی طرح ارتھ سے انگلش کا جو ارتھ ہے نا وہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے، EARTH، ارتھ اور ارض یہ اسی کا ہی ہے۔ عربی زبان تو زمانوں کی ماں ہے نا، بہت سے الفاظ ہیں نا تقریباً ہر زبان میں عربی زبان سے لیے گئے ہیں۔ جیسے عربی زبان میں کپاس کو کتن کہتے ہیں نا، اور انگلش میں بھی کیا کہتے ہیں؟ کاٹن، تو یہ اسی سے نکلا ہے، عربی کے لفظ کتن سے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور ساتوں آسمانوں کا حوالہ دے کر انسان کو یاد کرایا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ لہو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا، یعنی کے لیے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس دنیا میں کیا کیا ہے؟ آسمانوں کے پاس جا کے تو خیر ہم نے نہیں دیکھا ہے، سو اس سے ہم واقف نہیں، لیکن زمین کی طرف تو ہم رہتے ہیں جس زمین پر، اس پہ کیا کیا دیکھا ہے ہم نے؟ پہاڑ، جانور، درخت، عمارتیں، سمندر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار کہتے ہیں للہ، اللہ کے لیے ہے، انا للہ، یہ پڑھتے ہیں ہم، سب اللہ کے لیے ہیں، سب چیزیں اللہ کے لیے۔ اس کو ذرا ڈیپتھ میں جا کے سمجھیں۔ یہ آیت قرآن کریم میں کئی دفعہ دہرائی جاتی ہے کہ جو کچھ ہے زمین اور آسمانوں میں وہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کو ایک دفعہ گہرائی میں جا کے سمجھیں کہ بات کیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے نا۔ جب سے ساری مخلوق پیدا ہوئی سب اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، توانا اور کرہن، یعنی چاہیں یا نہ چاہیں وہ جھکتے ہیں اللہ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی نسل کو فری ول دے رکھی تھی اپنی مرضی، پھر بھی وہ اس کے فرما بردار تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر ایک مخلوق بنائی، انسان، اور پھر اس انسان کو اللہ نے علم عطا کیا، اس کو دنیا کی چیزوں کے نام بتائے، وہ چیزیں جو اللہ نے بنائی تھیں اس کا علم اس نے انسانوں کو دیا۔ فرشتوں نے پوچھا تھا نا کہ ہم کیا تیری عبادت کے لیے کافی نہیں تھے، لیکن اللہ کی مصلحتوں کو وہی جانتا ہے۔ اس نے پھر سب سے کہا کہ اس انسان کو سجدہ کرو، سب نے کیا سوائے اس ایک مخلوق کے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فری ول دے رکھی تھی، اور وہ کون تھا؟ ابلیس۔ اس نے کہا میں اس سے برتر ہوں،
کیونکہ میں زیادہ نیک ہوں۔ بات صرف آگ اور مٹی کی نہیں تھی، بات اس کے نیکی کے زوم کی بھی تھی۔ اس کے ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ابلیس نے ایک چیلنج دیا کہ جس طرح میں جنت سے محروم ہوا ہوں، اسی طرح تیرے اس انسان کو بھی اس جنت میں نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو اس چیلنج پر عمل کرنے کی مہلت دی تو اس نے ابلیس سے خود مقابلہ مول لے لیا۔ یہ مقابلہ ابلیس اور انسانوں کے درمیان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت میں رکھا تھا، پھر اسے غلطی ہوئی اور اس نے معافی مانگ لی، لیکن یہ طے تھا نا کہ انسان کو دنیا میں بھیجنا تھا، عرض میں بھیجنا تھا۔ ابلیس کے سارے میلو ڈرامے سے یہ ہوا کہ انسان اس دنیا میں اس عرض پر ایک دشمن کے ساتھ آیا، ایک ایسا دشمن جس کا انسان نے خود کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ انسان نے تو نہیں کہا تھا نا کہ مجھے علم دو یا مجھے سجدہ کرواؤ، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، کہ اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی ہمارے سارے فیصلے کرتا ہے۔ تو یوں انسان پہلے دن سے ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے جو اس نے شروع ہی نہیں کی تھی، اور جس میں وہ اپنے دشمن کو دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ دشمن کی بہت سی شکلوں کو اب تک پہچان بھی نہیں سکتا۔ دشمن کبھی اس کے رائٹ سے آتا ہے، کبھی لیفٹ سے آتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے سے آتا ہے۔ انسان کا ٹاسک کیا ہے کہ اس نے زمین پہ اللہ کا انصاف قائم کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یوں اس نے اس جنت کو تلاش کرنا ہے جو اس کا اصل گھر ہے، سلامتی کا گھر، اور وہ گھر، وہ جنت اس دنیا میں نہیں ہے، وہ دل کا سکون اس دنیا میں اس کے لیے رکھا ہی نہیں گیا ہے۔ وہ جنت اگلے جہاں میں اس کو ملنی ہے، اور اس میں واپس جانے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ انسان کا ٹاسک یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں اچھے کام کرے، اللہ کے بندوں میں انصاف قائم کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور یوں اپنے اعمال سے جنت کا راستہ آسان کرے۔ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ناراض ہو جائے کہ وہ اس کو اپنی جنت سے محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے کی چھوٹ دے رکھی ہے نا، لیکن اوپر نیچے کا راستہ بند ہے۔ اوپر نیچے سے شیطان انسان پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، یہ راستہ انسان کے لیے کھلا ہے۔ اگر وہ خود ان کو بند کر لے تو الگ بات ہے۔ انسان کو کرنا یہ تھا کہ اپنے اس اندیکھے دشمن سے خبردار رہے جس نے اس کے بابا آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو بے لباس کیا تھا۔ اسے ہر وقت چوکنا رہنا ہے اور خود کو اس کانٹوں بھری دنیا میں سمیٹ سمیٹ کے چلانا ہے، تاکہ اس کی کھوئی ہوئی جنت کا راستہ اس کو مل سکے۔ یہ ہے وہ کام جو انسان کو کرنا ہے۔ جب انسان اپنی جنت اسی دنیا میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جنت اس دنیا میں نہیں ہے نا، جنت اس دنیا میں نہیں ملنی، لیکن وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز وہ حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اس کے لیے محنت کرے، اگر وہ اس کے لیے اچھا برا ہر کام کرے تو اس کو دنیا مل جائے گی، اس کو دولت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، اس کو اپنی محبت مل جائے گی، جس انسان کو پانا ہے وہ بھی مل جائے گی، جس کی دوستی کی خواہش ہے اس کی دوستی مل جائے گی، جس سے آگے نکلنے کا شوق ہے اس کے مقابلے میں فتح مل جائے گا۔ انسان یہ سب سوچ کے محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ وہی سے شروع ہوا نا کہ جب شیطان نے انسان کو یہ دکھانا شروع کیا کہ تمہیں جنت اسی دنیا میں مل سکتی ہے کیونکہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز پہ تمہارا حق ہے، مگر ایسا تو نہیں ہے نا۔ یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آسمان اللہ کے ہیں۔ اس دنیا کی ہر وہ چیز جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ کو حاصل کرنے کی لگن ہے، وہ آپ کی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کی جب مرضی وہ آپ کو عطا کر دے، اس کی مرضی نہ ہو تو عطا نہ کرے، اور اس کی مرضی ہو تو وہ عطا کر کے واپس لے لے۔ وہ آپ کی محنت سے لگایا باغ راتوں رات ضائع کر دے، وہ آپ کی ذرا سی دعا پہ آپ کے بنجر باغ کو ایک رات میں ہرا بھرا کر دے۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، کیونکہ وہ ہے مالک ہر چیز کا۔ میں اور آپ اسے شکایت نہیں کر سکتے، ہم اسے ناراض بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ دے گا ہمیں تو ہمیں شکر کرنا ہے، وہ نہ دے تو دعا مانگنی ہے۔ لیکن شکوہ اس ایکویشن میں کہیں فٹ نہیں آتا۔ اس نے دنیا کو آپ کے لیے نہیں بنایا ہے، اس نے دنیا میں آپ کے لیے جنت نہیں رکھی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں بنائے گئے جو انسان ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، میں اور آپ بھی اللہ ہی کے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور وہ تمام لوگ جن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ سب بھی اسی کے ہیں۔ ہر انسان کا مالک وہی ہے۔ اس کی مرضی ہوگی تو وہ آپ کو وہ انسان عطا کر دے گا، اس کی مرضی ہوگی تو وہ آپ سے دور کر دے گا۔ کون آپ سے دوستی کرتا ہے، کون بنا قصور کے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، کون آپ کا دل دکھاتا ہے، کون کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ سے دور ہو جاتا ہے، یہ فیصلے اس رب کے ہیں۔ کس کو موت کے ہاتھوں اس نے آپ کی زندگی سے دور لے جانا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ سب بندے اسی کے ہیں۔ لوگوں کو ہم سے محبت ہماری وجہ سے نہیں ہوتی ہے، ذات کی اچھائیاں ایک رول پلے ضرور کرتی ہیں، مگر یہ اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ اس طرح لوگ ہمیں ہماری وجہ سے نہیں چھوڑتے۔ ہاں، غلطی ان کی اور آپ کی دونوں کی ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ نے لکھ رکھا ہوتا ہے۔ اس نے اجازت دی تو اس شخص نے آپ کو چھوڑا، اس نے حکم صادر فرمایا تو اس شخص کی موت ہوئی، اس کی مرضی سے آپ کی بزنس میں نقصان آپ کو بزنس میں نقصان ہوا، اس کی مرضی سے آپ کو کامیابی ملتی، سب اسی کے ہیں نا، اور سب کو اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھنا ہے۔ اور جو اس کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔
ویل کا لفظ نا قرآن میں 40 دفعہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، سزا، غضب، غصہ، افسوس کرنا، شدید تباہی، وارننگ. ٹھیک ہے، یہ ساری میننگز ویل میں آتے ہیں. جب بھی ویل سے پہلے یا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب مزید شدت اختیار کر دیتا ہے، جیسے یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پہ. تو کیا معلوم ہوا اس آیت سے کہ ویل جو ہے وہ تباہی ہے کافروں کے لیے. کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر کا لفظ کو بھی آج ہم غور سے پڑھیں گے. ہم کافر سمجھتے ہیں کسی انسان کو جو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو کافر کا لفظ نکلا ہے کفرہ سے. ٹھیک ہے، کفرہ کا مطلب ہوتا ہے بیج، سیڈ. اس کو بیج کو زمین میں مٹی سے ڈھانک دینا یا چھپا دینا. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ کافر نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسان. کیونکہ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج کو زمین میں مٹی کے نیچے چھپاتا ہے. اور یہ لفظ قرآن میں کوئی 5 سے 10 دفعہ استعمال ہوا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ کفر کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان سے مستعار لیا گیا ہے. عربی میں عام بول چال میں کسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے معنوں میں اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اس کو بھی ہم کافر کہتے ہیں. اسی طرح کفرہ کا یہ لفظی معنی بنتے ہیں چھپا دینا، کسی چیز کو ڈھانک دینا، کور کر دینا، ڈھال کو کپڑے سے ڈھانک دینا. اور اس کا ایک مطلب اندھیرا بھی ہے، رات کا اندھیرا، کیونکہ اس میں سب کچھ چھپ جاتا ہے. اس کا مطلب سمندر بھی ہے، کیونکہ اس میں کچھ ڈالو تو غرق ہو جاتا ہے. اس کا مطلب وسیع اور گہری وادی بھی ہے. اور یہ بارش کے معنوں میں بھی آتا ہے، کیونکہ بارش کا پانی سب کچھ ڈبو دیتا ہے. کفرہ کا بنیادی مطلب بنا کچھ چھپانا، اور اصطلاحی مطلب کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کو چھپا دینا. اب کوئی اللہ تعالیٰ کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے وجود کا انکار کرتا ہے تو وہ اس کو ایک طرح سے کور کر دیتا ہے نا، اس کو دنیا والوں کی نظروں سے چھپانا چاہتا ہے. اسی طرح کفر کا ایک اور معنی نکالا جاتا ہے انکار کرنا، اور قرآن میں زیادہ تر یہ اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. کفرہ کا ایک اور معنی ناشکری کرنا بھی ہے، کیونکہ ناشکری کرنا بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ڈھانک دینا ہے اور نعمت کے ملنے کا انکار کرنا ہے. معلوم ہوا کہ ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو ناشکرا اور اللہ تعالیٰ کا انکاری ہے. اور کس چیز کی ویل، سزا یا وارننگ دی گئی یہاں پہ؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید سے. نافرمانوں اور ناشکروں کو عذاب شدید سے سزا دی جا رہی ہے. اس عذاب شدید کی تباہی کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے. اچھا، عذاب کیا ہوتا ہے؟ عذاب کا لفظ ہی ہم جو ہے نا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، اور بولتے آ رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ کہتے ہیں کیا عذاب ہے یار، یا فلاں شخص تو بالکل عذاب ہے. یہ لفظ بہت وزنی ہے، اس کو دھیان سے بولنا چاہیے. یہ میں خود بھی بہت بولتی ہوں، اور یہ نصیحت میں اپنے آپ کو کر رہی ہوں. عذاب کا لفظ جو ہے وہ ہے عذبن سے نکلا ہے، عذبن. ٹھیک ہے، عذبن کہتے ہیں کسی چیز کے میٹھے ہونے کو. لیکن ہم اس عذبن کو میٹھی چیز کے لیے تو نہیں استعمال کرتے، بلکہ اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جس سے مٹھاس نکال دی جائے. اسی طرح اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کسی کو میٹھا پانی دینے سے انکار کرنا. عذبن شدید پیاس کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ایسی شدید پیاس جس کے باعث انسان کچھ کھا بھی نہ سکے، یعنی کھانا سامنے ہو لیکن آپ اتنے پیاسے ہو کہ کچھ بھی اچھا نہ لگے، بلکہ حلق سے کچھ نیچے نہ اتر سکے. ہوتا ہے نا بعض اوقات غلط، حلق اتنا سوکھ رہا ہوتا ہے کہ پہلے پانی چاہیے ہوتا ہے، آپ کو بس پانی چاہیے، اور کوئی آپ سے اس پانی کو روک لے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کسی کو عذاب دینا. اس کا مطلب کسی کو تکلیف دینا، ٹارچر کرنا بھی، یعنی انسان کی زندگی سے مٹھاس کو ختم کر دینا. پانی کی مٹھاس پہ غور کرے تو کہا جاتا ہے نا پانی تو ٹیسٹ لیس، بنا کسی ذائقے کے. لیکن میٹھا پانی اور کھارا پانی دونوں کا اپنا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے نا. ہمیں پتہ ہے، منہ میں ڈالتے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو کھارا پانی ہے، یہ تو میٹھا نہیں ہے، یہ تو عجیب سا پانی ہے. میٹھے پانی کی ہلکی سی جو خوشگواریت ہوتی ہے نا، اگر اس کو ختم کر دیں تو اس میں کڑواہٹ ہو جاتی ہے. عذاب ہر وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی سے کسی ایک ایلیمنٹ کو ایسے ریموو کر دے کہ باقی ہر چیز کا مزہ ختم ہو جائے. جیسے پانی چلا جائے تو کھانا نہیں کھایا جاتا نا، ایسے ہی شدید کا لفظ شددہ سے نکلا ہے. شددہ یعنی دال کے پاس شد اگر آپ لگا دیں تو یہ ڈبل دال ہوتا ہے شد میں، شدید کے اس میں. اس کا مطلب ہوتا ہے ہارڈ کرنا، مضبوط کرنا، ٹف کرنا. عذاب شدید کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہت زیادہ ٹارچر کرنا. کیا معلوم ہمیں آج کی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور ہمیں یہاں بھیجا تاکہ ہم اس کی زمین پہ انصاف قائم کریں، اس کی عبادت کریں. وہ جو دے ہمارا حق نہیں ہے، وہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس کا، اس نے دیا. ہم شکر کریں گے تو وہ اور دے گا. ہمیں اس دنیا سے کچھ بھی چاہیے تو ہمیں اس کے لیے اس سے دعا کرنی ہے اور جائز طریقے سے محنت کرنی ہے. اس طرح اس کی جنت تک جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا. ہمیں بس خود کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکائے رکھنا ہے. اگر ہم خود کو نہیں جھکائیں گے، انکار کریں گے، ناشکری کریں گے، اس بات کو نہیں مانیں گے کہ اس دنیا میں سب کچھ جو ہے
اللہ کا ہے، اور وہ ہمیں دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، اور خود کو اس کی مرضی کے سپرد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگیوں سے مٹھاس ختم ہو جائے گی، ہم دنیا بھر کے کھانے سامنے ہوتے ہوئے بھی کسی ایک شے کے لیے پیاسے رہیں گے، ہماری وہ پیاس ہماری زندگی کا سکون چھین لے گی، کیونکہ ہم نے اپنے دسترخوان کو حلال حرام ہر طرح کی چیزوں سے بھرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ سب اللہ نے ہمیں جائز طریقے سے عطا کرنا تھا، ہم نے اس کو ناجائز طریقے سے نہیں لینا تھا، ہمیں اس کو اللہ سے مانگنا تھا، اور اگر وہ نہ دیتا تو ہمیں اس پہ صبر کرنا تھا، لیکن اس کو کسی دوسرے کا حق مارتے ہوئے نہیں لینا تھا، ہمیں یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے نہیں لینا تھا۔ ہم یہ سب کرتے ہی اس لیے نا اس دنیا میں کہ جنت بنانا چاہتے ہیں ہم دنیا کو، لیکن وہ تو نہیں ملے گی یہاں پہ۔ جنت کی تلاش کا سفر یہ دنیا ہے، یہاں جنت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ہمیشہ کی سلامتی نہیں ہے، ہر دن کچھ دن بعد کوئی نیا مسئلہ ہوگا، کوئی آپ سے دور ہو جائے گا، کچھ آپ سے چھن جائے گا، کچھ ٹوٹ جائے گا، یہی دنیا ہے اور یہ ایسی ہی رہے گی۔ سو آئیے آج سے ہم آپ سبق کو دہراتے ہیں کہ یہاں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سو ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگنا ہے، نہ ان میں دل لگانا ہے، نہ خود کو ان کے لیے ہلکان کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو مل جائے گا سب کچھ، نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا۔ اب آپ اداسی سے سوچیں گے اگر انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال نہ جان نہ رشتے نہ محبتیں، سب اس سے چھین سکتا ہے، سب کچھ پل میں پلٹ سکتا ہے، تو انسان کا کیا ہے؟ کیا ہمارا بھی کچھ ہے نا؟ سوچا کبھی کہ ہمارا کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارا رب ہوں۔ تو سمجھ میں آیا کہ ساری دنیا اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، بس وہی ہمارا ہے، وہی ہمارے غم جانتا ہے، وہی ہمارے لیے راستے کھولتا ہے، وہی مدد کرتا ہے، وہی ہے جس کو جب پکارو تو وہ جواب دیتا ہے، بس وہی ہمارا ہے۔ ہم نے صرف اس کو اپنا بنانا ہے، اس سے اپنا ریلیشن ٹھیک کرنا ہے، بس اللہ مل جائے انسان کو پھر سب مل جاتا ہے۔ آج کا سبق ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔